हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता है। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने में आपका साथी और हमनवा है। आज के इस क्लास में हम उर्दू 10वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का 15वां सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है नई रोशनी। नई रोशनी। स्कूल में खाने का वक्फा था। कुछ तलबा खाना लेकर बाहर पेड़ के नीचे जा बैठे थे। कुछ अपनी क्लास में बैठे बातें कर रहे थे। सभी हैरत में थे। रोज़ की तरह दर्जे में शोर भी नहीं था। असलम और जावेद की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। असलम: मास्टर साहब कह रहे थे कि कल से हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है। उसे आज ही दाखला मिला है। जावेद हैरत से: मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ेगा कैसे। वक्फा ख़त्म होने की घंटी बजती है। असलम: मास्टर साहब आते ही होंगे, उन्हें उन्हीं से पूछेंगे। मास्टर साहब क्लास में दाखिल होते हुए सभी तलबा उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। असलम और जावेद सवाल करते हैं। असलम व जावेद एक साथ: मास्टर साहब, मालूम हुआ है कि एक ऐसे लड़के को हमारी क्लास में दाखिला मिला है जो देख नहीं सकता, फिर वो पढ़ेगा कैसे। मास्टर साहब: तुम लोगों ने ठीक सुना है। महमूद कल से तुम्हारी क्लास में आएगा और तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। महमूद बिल्कुल तुम जैसा ही है, बस वो देख नहीं सकता। जानते हो, वो गुज़िश्ता साल अपनी क्लास में अव्वल आया था। असलम: मास्टर साहब, जब महमूद को दिखाई ही नहीं देता तो वो पढ़ता किस तरह है। मास्टर साहब: महमूद और उस जैसे बच्चे एक ख़ास तहरीर के ज़रिए पढ़ते हैं, उसे ब्रेल कहते हैं। जावेद: लेकिन मास्टर साहब, आँखों के बगैर तहरीर क्यों कर पढ़ी जा सकती है। मास्टर साहब: एक ख़ास आले से मोटे कागज़ पर हरूफ को उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी तरतीब के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं, जिनको कई तरह से मिलाकर हरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज इसी की मदद से इस तरह के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। जाहिदा: यह तहरीर किसने ईजाद की। मास्टर साहब: उसकी ईजाद करने वाले फ्रांस के लुई ब्रेल थे। वो पेरिस के नज़दीक कूप ब्रे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 में पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में एक नोकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तहरीर को ईजाद किया, जिसे उन्हीं के नाम पर ब्रेल तहरीर कहा जाता है। बच्चों, इस तहरीर को ईजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीख ज़िंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। असलम: मास्टर साहब, क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है। आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे। आप उसके होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे और फिर इम्तहान की कापी कैसे जांची जाएगी। जावेद: और फिर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा। मास्टर साहब: महमूद बहुत मेहनती तालिब इल्म है। वैसे तो अपना होमवर्क किसी से लिखवा कर भी मुझे दिखा सकता है, मगर वो दूसरों का सहारा लेना पसंद नहीं करता। वो आजकल बड़ी लगन से टाइप सीखने में लगा हुआ है, ताकि वो हमारी तहरीर में ही होमवर्क कर सके और इम्तहान दे सके। रही आने जाने की बात, तो एक बार तुम लोग उसे क्लासों और लाइब्रेरी वगैरह के रास्ते को बता दोगे तो फिर वो अपनी सफ़ेद छड़ी की मदद से खुद ही रास्ता ढूंढ लेगा। जाहिदा: सफ़ेद छड़ी ही क्यों। मास्टर साहब, सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। उस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं और ज़रूरत होने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। असलम: क्या महमूद अपनी रोज़ी खुद कमा सकेगा।
ماسٹر صاحب، محمود اور اس جیسے دوسرے بچے ہماری ہی طرح تعلیم حاصل کر کے اپنی روزی خود کماتے ہیں۔ وہ کارخانوں میں بڑی مہارت سے مشینوں پر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ استاد، وکیل، اخبار نویس اور موسیقار وغیرہ بن سکتے ہیں۔ آج کل ایسے کئی لوگ اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ وہ سماج کے لیے مفید بن سکتے ہیں۔ آج وہ سماج پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں اپنے سے الگ نہ سمجھیں، ان کے ساتھ سچے دوست جیسا برتاؤ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ کلاس کے سبھی طلباء پڑھنے لکھنے میں محمود کی بھرپور مدد کریں گے۔ جاوید، کیا تم اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ جاوید: ماسٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے سبھی بچے محمود کی طرح ہمارے جیسے اسکول ہی میں پڑھتے ہیں؟ ماسٹر صاحب: نہیں جاوید، ایسا نہیں ہے۔ ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں، جہاں ان کے رہنے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً 250 ایسے اسکول ہیں۔ ان اسکولوں میں پڑھنے لکھنے اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ انہیں روزگار کے لیے مفید کام بھی سکھائے جاتے ہیں۔ یہ بہت سے کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں، جیسے کبڈی، رسا کشی، تیراکی، دوڑ وغیرہ۔ تاش اور شطرنج بھی ان کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ کھیلوں کے علاوہ یہ اسکاؤٹنگ، موسیقی اور سیاحی میں بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ اکرم: ماسٹر صاحب، کیا یہ لوگ کرکٹ کھیل سکتے ہیں؟ ماسٹر صاحب: کیوں نہیں؟ کچھ ماہ پہلے ہی دوردرشن پہ ایسے کھلاڑیوں کو کرکٹ کھیلتے دکھایا گیا تھا۔ ان کے لیے خاص قسم کی گیند بنائی جاتی ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔ آواز سن کر ہی کھلاڑی اپنے بلے سے گیند کو مارتے یا پکڑتے ہیں۔ پرکاش: ان کے لیے اور کیا کیا خاص چیزیں بنائی گئی ہے؟ ماسٹر صاحب، ان کے لیے انگریزی اور ہندی کا ایسا کمپیوٹر تیار کیا گیا ہے جو بولتا ہے، یعنی جس حرف کے بٹن کو دبائیں گے تو کمپیوٹر اسی حرف کو ادا کرے گا۔ پھر وہ سن سن کر جو بھی ٹائپ کریں وہ سب کچھ خاص پرنٹر کے ذریعے بریل تحریر میں فوراً اس کے سامنے آ جائے گا۔ موہن: ارے واہ، یہ تو بہت مزیدار بات ہوئی۔ ماسٹر صاحب: یہی نہیں، ان لوگوں کی انگلیوں کے پور اور کان بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیزوں کو چھو کر محسوس کرتے ہیں اور سن کر وہ اپنا نصاب یاد کر لیتے ہیں۔ ایک بار سنا ہوا اور ایک بار چھوا ہوا وہ کبھی نہیں بھولتے۔ انہیں دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہوا، بدلے میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں جن سے وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں۔ اسلم: ماسٹر صاحب، آنکھیں خراب کیوں ہوتی ہے؟ ماسٹر صاحب: کبھی کبھی کھانے میں وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے بینائی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے بچے حادثوں میں اپنی بینائی کھو بیٹھتے ہیں۔ بچوں وٹامن اے کی کمی پورا کرنے کے لیے اپنے کھانے میں ہری سبزیاں، گاجر، پیلے پھل، آم، پپیتا، کدو وغیرہ مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی گلی ڈنڈا اور پٹاخوں یا نوکیلی چیزوں سے اپنی آنکھوں کی خاص طور پر حفاظت کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی گندگی سے بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کو ہمیشہ صاف پانی سے دھوتے رہنا چاہیے۔ صاف تولیے یا رومال سے آنکھیں پوچھنی چاہیے۔ کم روشنی میں نہیں پڑھنا چاہیے اور آنکھوں کی ورزش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے تمہاری آنکھیں محفوظ رہ سکتی ہے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نابینا اور اندھا انسان بھی پڑھائی کر سکتا ہے، اپنی تعلیم کو مکمل کر سکتا ہے اور وہ بھی ترقی کر سکتا ہے۔ وہ کیسے کرے گا تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اندھا آدمی یعنی نابینا آدمی برین لپی کے ذریعے کسی بھی زبان کو پڑھ سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے، اور برین لپی کے بارے میں ساری چیزیں جان لی۔ اسی طرح جو نابینا آدمی ہوتا ہے وہ سفید چھڑی لے کر چلتا ہے جو اس کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا ہے کہ انسان کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ کس طرح اور کن کن چیزوں سے کرنی چاہیے وہ ساری چیزیں بتا، نوکیلوں چیزوں سے اپنی آنکھوں کو دور رکھے۔ اسی طرح گندی اور گندگی وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے تاکہ اس کی آنکھوں کی حفاظت ہو سکے۔ آنکھوں کی روشنی بڑی قیمتی چیز ہے، یہ ایک بار جانے کے بعد واپس نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر دو روشنیاں ہیں،
ایک تو اپنے پاس جو روشنی ہے اس کو بچایا جائے، دوسری روشنی یہ ہے کہ علم کی روشنی، آدمی علم سے روشن ہوتا ہے۔ تو یہاں نئی روشنی کا مطلب دو طرح کی روشنی ہے، ایک تو آنکھوں کی روشنی اور دوسرا علم کی روشنی۔ نہ یاد کیجیے نابینا جسے دکھائی نہ دے، تحریر، لکھاوٹ، عبارت، تربیت، پرورش، سیاحی، سفر کرنا، سیر و سیاحت کرنا، حساس، زیادہ محسوس کرنے والا، نصاب، پڑھائی کا کورس، صلاحیت، لیاقت، استعداد، ورزش، کثرت، مقدار، اندازہ، وزن۔ غور کیجیے، آنکھیں وٹامن اے کی کمی سے خراب ہو جاتی ہیں۔ وٹامن اے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہری سبزیاں اور پیلے پھل وغیرہ کھانا چاہیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وٹامن اے کی کمی نقصان دہ ہے، اس کے لیے ہری چیزیں اور ہری سبزیاں اور پھل پکے یعنی پیلے پھل یعنی پکے پھل کھانا چاہیے۔ سوال نمبر 1، کلاس میں بچے کس بات پر حیرت زدہ تھے؟ جواب، کلاس کے بچے اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ ان کی کلاس میں ایک نابینا لڑکا پڑھنے آنے والا تھا۔ سوال نمبر 2، بریل ایجاد کرنے والے کا نام کیا تھا؟ جواب، بریل ایجاد کرنے والے کا نام لوئی بریل تھا اور لوئی بریل فرانس کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 3، بریل کے ذریعے پڑھائی کس طرح ہوتی ہے؟ جواب، بریل کے ذریعے چھو کر الفاظ پہچان لیے جاتے ہیں۔ بریل میں 6 نقطے ہوتے ہیں جن کو کئی طرح سے ملا کر حروف ابھارے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان اس تحریر میں لکھی اور پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 4، لوگ سفید چھڑی کیوں رکھتے ہیں؟ جواب، سفید چھڑی نابینا لوگوں کی پہچان ہے۔ اس چھڑی کو دیکھ کر لوگ انہیں راستہ دے دیتے ہیں اور ضرورت ہونے پر انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 5، آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں چاہیے کہ گلی ڈنڈا، پٹاخوں یا نوکیلی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچائے اور آنکھوں کو صاف ستھرا رکھے اور وٹامن اے کی کمی کبھی نہ آنے دے۔ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ موسیقار، ارشد اچھا موسیقار ہے۔ حیرت زدہ، اسلم کے کام پر سب حیرت زدہ تھے۔ مقدار، سرکاری اسکول میں طلباء کو ہم مقدار راشن دیا۔ وقفہ، 2 بجے اسکول کا وقفہ ہوتا ہے۔ اخبار نویس، اخبار نویسی ایک عمدہ فن ہے۔ عہدہ، پروفیسر محمد مجیب شیخ الجامعہ کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ آلہ، قلم و کتاب آلۂ علم ہیں۔ سبق سے 5 اسم تلاش کریں۔ سفید چھڑی، جاوید، گلی ڈنڈا، گاجر، آنکھ۔ خالی جگہوں کو صحیح الفاظ سے بھریے۔ نمبر 1، ان کے خالی جگہ اسکول الگ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کم روشنی میں نہیں، خالی جگہ چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، ارے واہ، یہ تو بہت خالی جگہ بات ہوگی، مزیدار بات ہوگی۔ 4، ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے تمہاری آنکھیں خالی جگہ رہ سکتی ہے، محفوظ رہ سکتی ہیں۔ کام، بینائی کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ 5 جملے لکھیے۔ نمبر 1، وٹامن اے کی کمی نہ رکھی جائے۔ نمبر 2، گلی ڈنڈا اور نوکیلی چیزوں سے آنکھوں کو بچایا جائے۔ نمبر 3، آنکھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 4، کم روشنی میں پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 5، زیادہ موبائل دیکھنا آنکھوں کے لیے مضر ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ سبھی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں۔ اس سے پہلے سبق کو پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں جا کر باقی ویڈیوز سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان ویڈیو پر اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ کریں تاکہ آگے کی ویڈیو میں اصلاح کی جا سکے۔
شکریہ.